बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा खुशामदीद। कॉम्प्रोमाइज़ रिएक्शंस, मुफाहती रद्द-ए-अमाल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये मैडम रक्षंदा शहनाज़ की कारवान नफ्सियात जो है उसमें से मैं आपको ये सारे जो है वो लेक्चर्स दे रही हूँ, क्योंकि मुफाहती रद्द-ए-अमाल हम पढ़ेंगे। और इससे पहले वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, और बेल आइकन को दबाना मत भूला करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ जो है वो आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन मिल जाए। मुफाहती रद्द-ए-अमाल, कॉम्प्रोमाइज़ रिएक्शंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऐसे शऊरी और लाशऊरी तरीके जिनकी मदद से फ़र्द खुद को जिस्मानी और जहनी नागवारी से बचाने की कोशिश करता है, मुफाहती रद्द-ए-अमाल कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ये एज़ इट इज़ आप अगर लिखेंगे, अगर आपको आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये शऊरी और लाशऊरी तरीके होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से फ़र्द खुद को जिस्मानी और जहनी नागवारी या अजियत कह लें उससे बचाने की कोशिश करता है। ये ऐसे तरीके होते हैं जिससे वो अपने आप को एक अनसर्टन सिचुएशन से जो वो बचा लेता है, कोशिश करता है कि मैं बच जाऊँ, ठीक है। मुफाहती रद्द-ए-अमाल कहलाते हैं जब तशवीश या एंग्जाइटी कह लें, जब तशवीश का दर्जा इतना ज़्यादा हो जाए कि जहनी सेहत को ख़तरा लाहक हो, तो फ़र्द इस कशमकश, इज़्तिराब और एहसास नाकामी को लाशऊर में धकेल देता है। यानी कि जैसा हमने पीछे पढ़ा था, आप लेक्चर वाइज अगर वीडियोस को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बेहतर समझ आएगी कि क्या चीज़ हमने पढ़ी है। पीछे हम रिप्रेशन पढ़ के आए हैं और सारे हमने जो दिफाई रद्द-ए-अमाल होते हैं वो पढ़े हैं। और नेक्स्ट हम कंप्रोमाइज़ रिएक्शंस देख रहे हैं। ऐसे शऊरी और लाशऊरी तरीके जिनकी मदद से फ़र्द खुद को जिस्मानी और जहनी नागवारी से बचाने की कोशिश करता है, मुफाहमती रद्द-ए-अमाल कहलाते हैं। जब तशवीश का दर्जा इतना ज़्यादा हो जाए कि जहनी सेहत को ख़तरा लाहक हो, तो फ़र्द इस कशमकश, इज़्तिराब और एहसास नाकामी को लाशऊर में धकेल देता है। यानी कि अगर वो उसको नहीं डील कर पा रहा तो वो चाहता है कि मैं इसको भूल जाऊँ, और भूलने की कोशिश में वो क्या करता है, वो लाशऊर में उसको जो है वो फेंक देता है, भूल जाता है उसको। इस तरह तनाव में वक्ती तौर पर कमी पैदा होती है, यानी वक्ती तौर पर वो इस तनाव में से जो है वो निकल आता है और फ़र्द एहसास से महरूमी से बच जाता है। फ्राइड ने अपने नज़रिया तहलील नफ्सी यानी साइकोएनालिसिस जो है में अना, जिसको ईगो भी कहा जाता है, कि दिफाई तरीकों के ज़मन में इनका तफसीली तज़किरा किया है। यानी कि ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स जो हैं वो तहलील नफ्सी में, साइकोएनालिसिस में फ्राइड ने दिए हैं। इसने कई असाबी अमराज की तह में इन्हीं मुफाहमती रद्द-ए-अमाल को तलाश किया है। यानी कि उसने कहा है कि जो भी अमराज होते हैं, असाबी अमराज जो होते हैं, उनकी तह में यही वजह होती है कि हम तशवीश जो है उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, और उनको हम दूर करने के लिए जो है वो ईगो जो है वो डिफेंस मैकेनिज़म्स इस्तेमाल करती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़र्द इन तरीकों को वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करता है, यानी कि हम करते ही रहते हैं वक्तन फ़वक्तन इन तरीकों को इस्तेमाल, और ख़ुद को वक्ती नाकामी से बचा लेते हैं। अगर ग़ीबत से बचने के लिए इन तरीकों का कसरत से इस्तेमाल किया जाए तो फ़र्द अदम मुताबिकत का शिकार हो जाता है, यानी कि रियलिटी से फिर वो थोड़ा-सा दूर हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए करता ही यही है, ठीक है। तो वो फिर अदम मुताबिकत यानी कि मुताबिकत से हट जाता है, यानी एडजस्टमेंट से ज़रा दूर हो जाता है। एडजस्टमेंट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को तशवीश से बचाने के लिए, एंग्जाइटी से बचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इन तरीकों का इस्तेमाल शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव जो है वो असर होना शुरू हो जाता है और अदम ताकत जो है उसका वो शिकार हो जाता है। इसकी वजह ये है कि ना सिर्फ मुफाहमत बल्कि पसकदमी और जारहाना रद्द-ए-अमाल में भी फ़र्द महज़ एहसास नाकामी को दूर करता है। यानी कि वो अगर उसको गुस्सा आ रहा है या कोई जारहाना अमल कर रहा है, तो इससे भी वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को तशवीश से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा कि गुस्से का इज़हार कर रहा है, नेगेटिव उसके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि अदम ताकत का शिकार हो जाएगा। जारहाना रद्द-ए-अमाल में भी फ़र्द महज़ एहसास नाकामी को दूर करता है, असल नाकामी को नहीं, ठीक है। तो वो असल नाकामी से को दूर नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को बचाने के लिए, एहसास नाकामी से दूर करने के लिए वो जो है वो जारहाना रद्द-ए-अमल शुरू कर देता है। असल नाकामी वहीं मौजूद रहती है, यानी कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वो दूसरी चीज़ों की तरफ आ जाता है अपने आप को बचाने के लिए। जारहाना रद्द-ए-अमाल ज़्यादा नुकसानदेह और ख़तरनाक हैं। इसके बरअक्स मुफाहमती रद्द-ए-अमाल कदरे बेहतर अंदाज से फ़र्द को एहसास महरूमी से छुटकारा दिलाते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए फ़र्द को आखिरकार अमली कोशिश ही करना पड़ती है, क्योंकि ये रद्द-ए-अमाल हमें कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सकते। मुफाहमती रद्द-ए-अमाल की दर्ज झैल सूरतें हैं कि इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप तशवीश से तो बच सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन ये कामयाब नहीं है, क्योंकि ये आपको मुश्किल से, मुसीबत से निकालते नहीं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करते, लेकिन आप वक्ती तौर पे इनके इस्तेमाल से जो है वो तशवीश से बच जाते हैं। अब हम इनकी तफसील बयान करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनको तफसील से कि ये हैं क्या। अब हम देखेंगे प्रोजेक्शन को तफसील में, ये क्या है। इस तरीके कार में फ़र्द अपने हालात और वाक़यात की तशरीह लाशऊरी तौर पर अपने एहसासात के मुताबिक करता है, यानी कि अनकॉन्शियसली उसने अपनी जो उसके फीलिंग है, जो वो महसूस कर रहा होता है, उसको वो लाशऊरी तौर पर उसकी तशरीह करता है, ठीक है। अपने हिसाब से उसका जो है वो
اپنے خیالات کا کہہ لیں کہ ترجمہ کرتا ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے، وہ اپنی ایسی خواہشات کو جو سماجی طور پر ناپسندیدہ ہوں، اسے جو لگ رہا ہوتا ہے، فرد کو جو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی فلاں فلاں جو خواہش ہے وہ سماجی طور طریقوں کے خلاف ہے یا ناپسند کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے ان چیزوں کو، تو دوسروں سے منسوب کر دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اپنی ناکامیوں کو دوسروں کے سر تھوپ کر اپنی تشویش کم کرتا ہے، یعنی کہ اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دینا، کہنا کہ یہ میری نہیں، یہ فلاں کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، اپنی ناکامیوں کو دوسروں کے سر تھوپ دینا ہے اپنی تشویش کو کم کرنے کے لیے۔ مثلا کھلاڑی اپنی شکست کی ذمہ داری ریفری کے سر ڈال دیتا ہے، خاتون خانہ اپنے پھوہڑ پن اور خامیوں کو چھپانے کے لیے کہتی ہے کہ اس کی ہمسائی کامچور اور بد سلیقہ ہے، یا اس کی ساس قدر شناس نہیں ہے، یعنی کہ وہ قدر نہیں کرتی اس کی، وہ بہت کام کرتی ہے لیکن اس کی ساس جو ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتی۔ ایک جارح ڈکٹیٹر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا ہمسایہ ملک توسیع پسند ہے اور اسلحہ جمع کر رہا ہے، دراصل دوسروں کے ذمہ لگائی گئی تمام تہمتیں، خیالات اور احساسات فرد کے اپنے ہوتے ہیں، وہ انہیں شعوری سطح پر ظاہر نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے منسوب کر دیتا ہے، یعنی لاشعوری طور پر وہ دوسروں کے اوپر ان کو تھوپ رہا ہوتا ہے۔ چوروں کو دوسرے چور نظر آتے ہیں، رشوت خور دوسرے کو رشوت خور سمجھتا ہے، نقل کرنے والا طالب علم یہ کہتا ہے کہ سب لوگ نقل کر کے پاس ہوتے ہیں وغیرہ، جیسے کہ آج کل ہماری پاکستان کی سیاست کے حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چور جو ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں نے بھی تو چوری کی ہے، فلاں نے بھی تو یہ کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو حامی نظر آتے ہیں، تو اس طرح وہ دوسروں کے سر تھوپتے ہیں، اپنی غلطیاں جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں پروجیکشن، اور لاشعوری طور پر وہ تشویش سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ سیئرز کا کہنا ہے کہ منفی سوچ رکھنے والے لوگ اپنی خامیوں کو دوسروں کے سر تھوپ دیتے ہیں، جبکہ صحت مند رجحان کے مالک اپنی برائیوں کا ذمہ دار دوسروں کو نہیں ٹھہراتے۔ اب یہ جو سیئرز کا کہنا ہے، یہ آپ اس میں لائن کوٹ کریں گے تو زیادہ آپ کا امپریشن جو ہے وہ اچھا جائے گا۔ ارتقاء، سبلیمیشن، نیکسٹ آپ نمبر 2 پہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، ارتفاع لکھا ہوا ہے، سبلیمیشن جس کو انگلش میں بولا جاتا ہے، اس کو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے۔ دفاعی مکانیت کا یہ طریقہ سب سے زیادہ صحت مندانہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ پازیٹیو آپ کہہ لیں کہ ڈیفense میکنزم کے زمرے میں یہ آتا ہے، اس میں منفی چیز نہیں پائی جاتی۔ یہ رد عمل عموماً شعوری طور پر اپنایا جاتا ہے، یعنی کہ پروجیکشن جو ہے وہ لاشعوری طور پر کی جاتی ہے، لیکن جو سبلیمیشن ہے وہ شعوری طور پر اپنایا جاتا ہے۔ اس میں فرد ناکامی کا احساس ختم کرنے کے لیے معاشرتی طور پر قابل قبول رد عمل اپنا لیتا ہے، یعنی کہ وہ پازیٹیو اپنا رد عمل جو ہے وہ شو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جنسی خواہشات کی براہ راست تسکین میں کیونکہ مذہبی، قانونی اور اخلاقی تقاضے مانع ہوتے ہیں، اس لیے فرد ارتقاء کا لاہا عمل اختیار کر کے جنسی خواہشات کی تسکین بالواسطہ طور پر کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ادب، رومانی ناول، افسانے، رومانوی شاعری، موسیقی، مصوری، مجسمہ سازی وغیرہ کا سہارا لے کر جنسی خواہشات کا ارتفاع کر کے اس محرک کی تسکین کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری اچھی عادتیں ہیں، یعنی کہ اپنی وہ جو انرجی ہے، جو بری قسم کی انرجی ہے، اس کو پازیٹیو چیزوں میں انویسٹ کر دیتا ہے، پازیٹیو کاموں پہ لگاتا ہے، اور اس کی جو وہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے اس کو وہ پازیٹیو چیزوں میں سرو کر کے تو تسکین کر لیتا ہے ان کی، ٹھیک ہے، اس کے وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ انرجی جو ہے اس کی یوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں وہ ادب، رومانی ناول، جیسے یہ دیکھیں آپ پڑھیں، افسانے، رومانوی شاعری، یعنی کہ رومانوی شاعری وہی پیار محبت والی، ٹھیک ہے، ان کو پڑھ کے جو ہے وہ اس کو تسکین ملتی ہے، ٹھیک ہے، مصوری، مجسمہ سازی وغیرہ کا سہارا لے کر جنسی خواہشات کا ارتفاع کر کے اس محرک کی تسکین کر لیتا ہے۔ جاریت کا ارتفاع مختلف کھیلوں میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر بہت زیادہ جاریہ اس کا کردار ہے فرد کا، تو وہ کیا کرے کہ وہ باکسنگ کر لے، ٹھیک ہے، کراٹے سیکھ لے، ریسلنگ کر لے، فٹ بال کھیل لے، ٹینس، اسکواش اور ہاکی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس سے اس کی انرجی جو ہے وہ ایکسٹرا جو انرجی ہے اس کی جاریت والی، وہ پازیٹیو چیزوں میں اگر وہ لگائے گا تو اس کی وہ ریلیز ہو جائے گی اور وہ ایک صحت مند زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ ارتفاع میں خواہشات بذات خود فحش یا ناقابل قبول نہیں ہوتی، تاہم فرد کی ذات کے لیے انہیں براہ راست پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ براہ راست اپنی ان خواہشات کو جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نیگیٹو اینٹی سوشل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر اپنی خواہشات کی تسکین غلط طریقے سے کرے گا تو پھر ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ شعوری طور پر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی انرجی کو یا اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے پازیٹیو چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ مثلا جنسی تسکین کے لیے شادی کرنا مذہبی، اخلاقی اور قانونی حق ہے، لیکن غیر شادی شدہ فرد اپنی جنسی خواہشات کا ارتفاع کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایسے مرد اور خواتین جو بے اولاد ہوں لیکن مامتا کی تسکین کے لیے مجبور ہوں، وہ اپنی خواہش کا ارتفاع بچوں کا اسکول، فلاحی ادارہ یا نرسری کھول کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے کا بچہ گود لینا، پرندے پالنا بھی اس کی مثالیں ہیں۔ ان تمام صورتوں میں پسندیدہ طریقے سے فرد کی خواہشات کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدل یعنی سبسٹیٹیوشن، اب سبسٹیٹیوشن بھی اس میں آتا ہے، سبلیمیشن کو بدل یعنی سبسٹیٹیوشن سے الگ کرنا ضروری ہے، یعنی کہ سبسٹیٹیوشن اور سبلیمیشن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے ان کا آپ نے جو ڈفرینس ہے اس میں یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ بدل میں ناکام ارتفاع کیا جاتا ہے، یعنی فرد اصل خواہشات کے بدل کے طور پر جو لاہ عمل اختیار کرتا ہے وہ بھی سماجی طور پر ناپسندیدہ ہوتا ہے۔
تاہم اس کی شدت قدرے کم ہوتی ہے۔ جنسی خواہشات کا بدل فحش فلمیں دیکھنا، فحش گفتگو کرنا، بیہودہ لطیفے سنانا، فحش کلمات استعمال کرنا وغیرہ بدل یعنی سبسٹیٹیوشن کی مثالیں ہیں۔ یعنی نیگیٹو طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو جو پورا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سبسٹیٹیوشن کرتے ہیں، اور جو پازیٹیو طریقے سے اپنی جو تسکین کرتے ہیں خواہشوں کی، پازیٹیو چیزوں کو اپنا کے، پازیٹیو کھیل کود، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں جو ہو جائیں گی وہ ہو جائیں گی سبلیمیشن، اور سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ غلط طریقے سے نیگیٹو چیزوں سے اینٹی سوشل کردار جو ہے تقریباً اس میں آپ چلے جاتے ہیں تو وہ سبسٹیٹیوشن ہو جائے گا۔ تو آپ نے سبلیمیشن اور سبسٹیٹیوشن دونوں میں فرق جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اب نمبر 3 پہ آپ اسکرین پہ دیکھیں گے کہ تلافی کمپنسیشن، اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اسکرین پر نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے کمپنسیشن، لیکن بک پیج نمبر جو 468 ہے، یہاں پہ تشکیل رد عمل نمبر 3 انہوں نے پوائنٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے، ریئیکشن فارمیشن، تشکیل رد عمل۔ یہ ہم دیکھیں گے اس طریقہ کار میں فرد اپنے ناپسندیدہ حقیقی خیالات کو پسندیدہ شکل میں دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تشکیل رد عمل اس کو بولتے ہیں، ریئیکشن فارمیشن، دس از ویری امپورٹنٹ، جیسے سبلیمیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس طریقہ کار میں فرد اپنے ناپسندیدہ حقیقی خیالات کو پسندیدہ شکل میں دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ اس کے جارحانہ اور غیر اخلاقی عزائم چھپے رہیں۔ مثلا ایک انتہائی فیشنیبل خاتون اپنے بچے کو پسند نہیں کرتی اور لاشعوری طور پر اس سے چھٹکارا چاہتی ہے، لیکن اس خطرناک ارادے کو دوسروں سے چھپانے کی خاطر وہ اس کی زیادہ نگہداشت کرتی ہے۔ فیشنیبل ہوتی ہیں، انتہائی فیشنیبل، جن کو اپنی خود پسندی آپ کہہ لیں کہ وہ اپنے آپ کو سجنا سنوارنا جو ہے وہ بہت پسند کرتی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو سنبھالیں، یا وہ سنبھالنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، ان کے ذہن میں صرف اپنی چیزیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنی اس چیز کو چھپانے کے لیے کہ دوسرے یہ نہ کہیں گے یہ تو اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتی، تو وہ اس سے چھٹکارا تو بچے سے حاصل نہیں کر سکتی، تو وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے خطرناک ارادے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں سے چھپانے کے لیے ان کو بچوں کو کیا کرتی ہے کہ ان کی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ نگہداشت شروع کر دیتی ہے، خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ مدافعتی رد عمل ایسے لوگوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جو غیر اخلاقی سرگرمیوں کی آڑ میں اپنے شرمناک عزائم چھپائے پھرتے ہیں۔ ایسے افراد فحاشی اور منشیات روکنے کے بہانے ان اڈوں پر بے دھڑک جاتے ہیں، اپنے عزائم تسکین کرتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں پارسا بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنے برے کام جو ہیں وہ انہوں نے چھپائے ہوتے ہیں، اور اچھے بن کے جو پھر رہے ہوتے ہیں، پرسونا جو ہے انہوں نے اچھے لوگوں کا جو ہے وہ اوڑا ہوتا ہے، اور کام اپنے جو ہے وہ اندر سے گندے جو ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریئیکشن فارمیشن ہے، یعنی کہ اپنا جو ان کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کو انہوں نے فارمیٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی جو ان کا رد عمل ہے اس کو انہوں نے چھپایا ہوتا ہے، ریئیکشن کو فارمیٹ کر دیتے ہیں، فارمیشن اس کی، ریئیکشن فارمیشن، ٹھیک ہے۔ تلافی نیکسٹ ہمارے پاس ہے نمبر 4 پہ کمپنسیشن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اسکرین پہ تلافی نمبر 3 پہ ہے، اور بک پیج نمبر پہ جو نمبر 4 پہ انہوں نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایکچولی ریئیکشن فارمیشن جو ہے وہ نمبر 5 پہ ہے، اور بک پہ جو ہے وہ آگے پیچھے ہے، سو اٹس اوکے، آپ نے ریئیکشن فارمیشن جو ہے وہ پہلے دیکھ لینا ہے، اس کے بعد کمپنسیشن پہ ہم آ جاتے ہیں، نمبر 3 پہ اسکرین پہ جو ہے کمپنسیشن۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کمپنسیشن، جب فرد اپنی ذاتی کمزوری یا خامی کی وجہ سے احساس ناکامی کا شکار ہو تو وہ اپنی ناکامی کا احساس مٹانے کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے، اپنے اچھے اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے تاکہ ناکامی کا احساس دب جائے اور ناکامی کی تلافی ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی جسمانی خامی کی تلافی خوبصورت گفتگو اور عمدہ حسن سلوک سے کرتا ہے۔ پڑھائی میں ناموری نہ ملے تو ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے خود کو منوانا تلافی کی مثال ہے۔ جب انسان اپنی ذاتی جو اس کی کمزوری ہے، اس کی خامی ہوتی ہے، اس سے وہ ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اپنی ناکامی کا احساس جو ہے اس کو مٹانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے اور اپنے اچھے اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ناکامی کا احساس جو ہے وہ اس کا دب جائے، لیکن وہ احساس جو وہ ختم نہیں ہوتا، وہ دب ضرور جاتا ہے تھوڑا سا، اور ناکامی کی تلافی ہو جائے، تاکہ وہ چاہتا ہے کہ ناکامی کی تلافی ہو جائے اور احساس ناکامی جو ہے وہ اس کا ختم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی جسمانی خامی جو ہے اس کی تلافی خوبصورت گفتگو اور عمدہ حسن سلوک سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی اوور کمپنسیشن یعنی بیش تلافی، اوور کمپنسیشن کیا ہے؟ یہ تلافی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جو ہم نے اوپر کمپنسیشن پڑھا، ٹھیک ہے، یہ اس کی بگڑی ہوئی اوور کمپنسیشن ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، بگڑی ہوئی شکل ہے، یہ تلافی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تلافی اور بیش تلافی میں وہی فرق پایا جاتا ہے جو ارتفاع اور بدل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوپر ہم نے ارتفاع اور بدل یعنی کہ سبسٹیٹیوشن اور سبلیمیشن میں فرق جو ہے وہ دیکھا تھا، اس میں او کمپنسیشن اوور کمپنسیشن اس میں بھی یہی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ بیش تلافی میں فرد اپنی کوتاہیوں پر بھونڈے طریقے سے پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یہ لائن بہت مشہور ہے جی، کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، کہ اصول پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک طالب علم اگر اچھے نمبر لے کر استاد کا منظور نظر نہیں بن سکتا تو وہ بیش تلافی کا سہارا لے کر ایک شرارتی اور بدتمیز بچہ بن کر استاد کی نظروں میں آنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ سینٹر آف فوکس جو ہے وہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ اچھے کام کر کے نہیں ہو سکتا تو وہ برے کام کر کے یا بھونڈے طریقے سے جو ہے وہ اپنی اٹینشن جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر انٹلیکچولائزیشن، عقلیت پسندی،
ٹھیک ہے. انٹلیکچولائزیشن ہم دیکھیں گے کیونکہ ریئیکشن فارمیشن ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اب ہم انٹلیکچولائزیشن دیکھیں گے. اقلیت پسندی. ٹھیک ہے جی. یہ کسی تکلیف دہ واقعے کے خلاف ایسا دفاعی رد عمل ہے جس میں اضطرابی کیفیت اور فشاری حالات کو عقلی دلائل کی مدد سے ختم کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس میں انٹلیکچول طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. عقلی دلائل دے کر جو ہے وہ اپنی تشویش جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں ناکامی اور مایوسی سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تراشی جاتی ہے. فرد ان دلائل کی روشنی میں اپنی خیبت مٹانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں 3 ذیلی طریقے شامل ہیں. انٹلیکچولائزیشن جو ہے اس میں 3 قسم کے ذیلی طریقے جو ہیں وہ شامل ہیں. جو ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کون کون سے. نمبر 1 پہ ہے جی ریشنلائزیشن، تعقیل جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ناقص دفاعی رد عمل ہے جس میں فرد اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنے کی خاطر اپنی لغزشوں اور کمزوریوں کو لاشعوری طور پر دلائل کی مدد سے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لاشعوری طور پر وہ اپنی جو اس کی کمزوریاں ہیں ان کو لاشعوری طور پر دلائل کی مدد سے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. دلائل پازیٹیو قسم کے دیتا ہے اپنی ناکامیوں کمزوریوں کو چھپانے کے لیے. فرد ناکامی کی بظاہر معقول وجہ گھڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ گھڑ لیتا ہے کہانی جو اس نے بنانی ہوتی ہے نا، جو سنانی ہوتی ہے، اس کو گھڑ لیتا ہے معقول طریقے سے، بڑا ریشنل طریقے سے. ٹھیک ہے. طالب علم کا اپنی ناکامی پر ممتحن کو مورد الزام ٹھہرانا کہ جی اس کا پیپر جو ٹھیک کرنے والا تھا اس نے ٹھیک چیک نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور یہ دلیل اس نے نمبر پورے نہیں لگائے یا کاٹ دیے. ٹھیک ہے. یہ دلیل دینا کہ نصاب بہت مشکل ہے، یعنی کہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہی بہت مشکل ہے، وہ اس میں نمبر آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرچہ نصاب کے مطابق نہیں تھا، یعنی کہ جو ہمیں کورس پڑھایا گیا تھا اس میں سے تو آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس میں تو کوشچن آئے ہی نہیں تھے اس میں سے جو ہم نے پڑھا تھا. ٹیچر مجھے ناپسند کرتا ہے کہ ٹیچر تو مجھے پسند ہی نہیں کرتا، اس لیے اس نے میرے نمبر ہی نہیں لگائے. ٹھیک ہے. اس طریقے میں فرد بے ہنگم سے دلائل دیتا ہے، ایسی معلومات قبول کر لیتا ہے جو سود مند ہوتی ہیں، یعنی کہ جو فائدہ مند ہوتی ہیں، اور جو دلائل اس کی مخالفت میں جاتے ہیں انہیں رد کر دیتا ہے. اگر فرد کی نامعقولیت کو ثابت کیا جائے تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے، یہ لڑنے لگتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی بات کے خلاف بات جو ہے وہ پسند نہیں کرتا تو لڑنا شروع ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے. سیاسی موضوعات پر بحث کے دوران جو شیلے جوان ایسی تعقیل پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ریشنلائزیشن یعنی کہ ریشنل طریقے سے انہوں نے اپنی کہانی گھڑ لینی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سنانی ہے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، اپنی جو تشویش ہے، اینگزائٹی ہے، اس کو چھپانے کے لیے. تو وہ کہانی سناتے ہیں. اگر اس کہانی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو شیلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ انٹلیکچولائزیشن کے ہم 3 پوائنٹس پڑھ رہے ہیں آگے جو اس میں آتے ہیں. اس میں ہے ایک تفرد یعنی آئزولیشن. تفرد جب فرد احساس محرومی کا شکار ہو تو وہ اپنے متضاد رویوں اور خیالات کو الگ تھلگ رکھتا ہے تاکہ کشمکش پیدا نہ ہو. بعض اوقات تفرد سماجی طور پر رد کیے جانے یعنی سوشل ریجیکشن سے پیدا ہوتا ہے. تفرد میں مانع منطق خانے یعنی لاجک ٹائٹ کمپارٹمنٹس پائے جاتے ہیں جن میں انسان ایک وقت میں متضاد خیالات رکھتا ہے. وہ دونوں خیالات ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. فرد مختلف اوقات میں مختلف کام کرتا ہے، کبھی سخت مذہبی اور کبھی انتہائی غیر مذہبی بن جاتا ہے. ایماندار ہونے کا تاثر دینا مگر ملاوٹ کرنے سے باز نہ آنا، مذہبی معاملات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا مگر رشوت لینے سے بھی گریز نہ کرنا، حج اور عمرہ کرنے جانا لیکن ایئرپورٹ پر جھوٹ بولنے سے باز نہ آنا، لوگوں کے سامنے حلیم طبع اور نرم گفتار بننا مگر ملازموں کے ساتھ غیر مہذب، ناشائستہ اور سخت زبان استعمال کرنا، حتیٰ کہ تشدد سے بھی گریز نہ کرنا اور ان متضاد رویوں پر شرمسار نہ ہونا مانع منطق خانوں کی مثال ہے. ٹھیک ہے. تفرد آئزولیشن یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. مثالوں سے زیادہ تر سمجھنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے. پھر ہے نمبر 3 پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے انڈوئنگ. ٹھیک ہے. اعدام مقانیت. اعدام مقانیت انڈوئنگ یہ تیسرا پوائنٹ ہے انٹلیکچولائزیشن کا. یہ ایسا لاشعوری عمل ہے جس میں فرد ماضی میں کیا جانے والا ناگوار فعل ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی سرزدی نہ ہوا ہو. اس طرح ایسے ناپسندیدہ عمل کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. مثلا کالے دھن والے خیراتی اداروں کو دل کھول کر امدادیں دیتے ہیں. توبہ، کفارہ اور اعتراف جرم کنفیشن بھی اعدام مقانیت کی مثال ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس انٹروجیکشنز. ٹھیک ہے. ایما اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے انٹروجیکشنز. ایما ایما اردو میں کہتے ہیں، انٹروجیکشنز انگلش میں. یہ ایسا دفاعی رد عمل ہے جس میں بچہ لاشعوری طور پر اپنے والدین کی فوق الانا یعنی سپر ایگو کو اپناتا ہے، ان کے اخلاقی پیمانے کو اپنا معیار بنا کر اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے. اس طرح بچہ والدین کے رویے منوعن اپنا لیتا ہے. ایسے طرز عمل اپنانے سے وہ خود کو تشویش سے بچاتا ہے اور یوں اس کی انا مجروح ہونے سے بچ جاتی ہے. انٹروجیکشنز جو ہے وہ ایسا دفاعی رد عمل ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے وہ لاشعوری طور پر اپنے والدین کی فوق الانا یعنی سپر ایگو کو اپنا لیتا ہے. ہمارے پاس ہے جی ایموشنل انسولیشن. ایموشنل انسولیشن یعنی ہجانی عدم وابستگی. نیکسٹ ہم یہ پوائنٹ جو ہے وہ دیکھیں گے. ہجانی یعنی ایموشنل عدم وابستگی یعنی انسولیشن. یہ خیبت، مایوسی اور صدمے کے خلاف ایک مؤثر مدافعتی رد عمل ہے. ٹھیک ہے. یہ مؤثر جو ہے وہ طریقہ ہے خیبت اور مایوسی اور صدمے کے خلاف. اس میں فرد اپنی انا کو مقاصد کی راہ میں رکاوٹ یا مزاحمت کے ساتھ ملوث نہیں کرتا اور محرومی کے احساس کو ایک حد کے اندر رکھتا ہے.
یعنی کہ یہ محرومی کا اس کا جو احساس ہوتا ہے وہ اس کو ایک حد تک اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسے میں فرد اپنے عزائم بہت بلند نہیں رکھتا، قناعت پسندی سے کام لیتا ہے۔ اس طرح وہ مختلف ناکامیوں سے جذباتی عدم وابستگی کا اظہار کر کے خود کو غیبت سے بچاتا ہے۔ نیکسٹ ہم اب پڑھیں گے آئیڈینٹیفیکیشن یعنی مماثلت۔ آئیڈینٹیفیکیشن کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم پڑھ رہے ہیں مماثلت، یہ ایسا مدافعتی رد عمل ہے جس میں فرد لاشعوری طور پر کسی صورتحال، واقعہ، شخص یا افراد سے جذباتی بندھن قائم کر لیتا ہے، یعنی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ اور بالکل اس جیسا ہجانی اور جذباتی کردار پیش کرتا ہے جس طرح کا وہ ہجانی اور جذباتی کردار پیش کرتا ہے، اسی طرح کا جو ہے یہ فرد بھی اپنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فرد کی انا پورے طور پر ملوث ہوتی ہے۔ فرد مماثل شخص کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنے لگتا ہے۔ مثلا ناول، ڈرامہ یا فلم میں فرد خود کو مرکزی کردار کے ساتھ مماثل کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لڑکی ہے تو وہ ہیروئن سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ میں ہوں، اور جو لڑکا ہے وہ اگر لڑکا پڑھ رہا ہو تو وہ کہتا ہے جی میں ہیرو ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کی مثال ہے۔ ناول، ڈرامہ یا فلم میں فرد خود کو مرکزی کردار وہی جو ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں کے ساتھ مماثل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی خوشیوں پر خوش اور ناکامیوں پر غمگین ہوتا ہے۔ مماثلت میں عام طور پر کردار کی ہو بہو نقل کر لی جاتی ہے، اس کا لباس، اس کا انداز، ویسا ہی رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں فرد مماثل شخصیت سے خصوصی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دفاعی میکانیت میں کسی شے یا عمل میں مماثلت کسی خاص قوم یا نسلی گروہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمانوں سے مماثلت پیدا کر لی جاتی ہے، ان کی فتح اور شکست کو خود سے منسلک کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان کا ایٹم بم اسی مماثلت سے اسلامی بم کہلانے لگا ہے۔ مماثلت ہجانی عدم وابستگی کے بالکل متضاد ہے۔ سماجی زندگی میں رول ماڈل دراصل مماثلت کا دوسرا نام ہے۔ اسی مماثلت کی وجہ سے بیٹی ماں کی ایڑی والی سینڈل پہنتی ہے، دوپٹہ اوڑھتی ہے، اس کا پرس لٹکا کر چلتی ہے، کھیلوں کے شوقین بچے کھلاڑیوں کے ناموں والے بیٹ، سٹیکرز اور شرٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ فلمی اداکاروں کے پرستار ان کے انداز اپناتے ہیں اور خود کو ان کی طرح کامیاب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، مماثلت، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہے ڈینائل آف ریالٹی، تردید حقیقت، ٹھیک ہے جی۔ حقیقت کی تردید کر دینا، ڈینائل کر دینا ریالٹی سے، حقیقت کو ماننے سے انکار کر دینا۔ یہ دفاعی رد عمل کی قدیم صورت ہے، بہت پرانی یہ صورت ہے، دفاعی رد عمل ہے، یہ بہت پرانا دفاعی رد عمل ہے جو انسان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں فرد لاشعوری طور پر خود کو ناگوار حقیقت سے اس طرح محفوظ کر لیتا ہے جیسے اس نے وہ واقعہ دیکھا ہی نہ ہو۔ ایسی صورتحال جو اس کے لیے قابل قبول نہ ہو، اس کو دیکھنے، ماننے، سننے اور پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ سنگین نوعیت کی خبر سن کر سکتہ طاری ہو جانا، صدمے سے بے ہوش ہو جانا یا گھریلو ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے گھر سے باہر بے حد مصروف ہو جانا تردید حقیقت کی مثالیں ہیں۔ یعنی کہ ریالٹی کو وہ فیس ہی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اگر گھر کے کام ہے کسی مرد کو تو گھر کے کام جو ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ باہر میں بہت مصروف ہوں جی، مجھے باہر تو مجھے فلانا کام ہے، میں نے یہ کرنا ہے، بزنس ریلیٹڈ مجھے کوئی کام ہے، میں تو وہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وہ ہیلے بہانے تلاش کر کے جو ہے وہ حقیقت کو فیس کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ڈینائل آف ریالٹی۔ یہ چیپٹر جو ہے اس بک میں کمپلیٹ ہو گیا، غیبت والا۔ فرسٹریشن کا چیپٹر جو ہم دیکھ رہے تھے، اسٹریس اور فرسٹریشن، تو یہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو جو ڈیٹا ہے میں نے پرووائڈ کیا وہ کیسا لگا، لیکچر آپ کو کیسا لگا۔ کوئی بھی کمنٹ آپ اچھا برا جو بھی آپ کو جیسا بھی فیل ہوا ہے آپ نے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے لازمی بتانا، اور آپ مجھے یہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹاپک جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سائیکالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ میں ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گی آپ کے لیے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔